बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं सना गौरी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में तहरीक इंसाफ की कामयाबी यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी टीम और PTI के कारकुनों के लिए तक़वियत का बाइस बनी, लेकिन साथ ही मुल्क में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में PTI की तवातुर से शिकस्त के बाद इस कामयाबी को एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। ताहम अगर तारीख पे नज़र दौड़ाई जाए तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में उसी पार्टी की हुकूमत होती है जो कि बरसरे इक़्तिदार होती है। लिहाजा ये कहना कि PTI की हुकूमत आ गई, ये कोई अचंभे की बात भी नहीं। साथ ही साथ ये भी है कि अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में PTI की मकबूलियत है, लिहाजा आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी इस मकबूलियत की वजह से PTI गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गई, तो ये कोई सही नहीं लगता। इसकी वजूहात क्या हैं? चूँकि नून लीग ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत की और उसके बाद उसके नामुतमईन होने की वजह से भी कि अवाम उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थी, तो ये कहा जा सकता है कि किसी नए का इंतखाब करते हुए PTI को चांस दिया गया। जहाँ तक धांधली की बात है, तो जब भी कोई गवर्नमेंट इंतखाबात में हारती है, कोई भी पार्टी हारेगी, तो वो अपनी हार को छुपाने के लिए, इस झीम को मिटाने के लिए कहती है कि यहाँ पे धांधली हुई है। इसी हवाले से कुछ बात करेंगे आज के शो में। हमारे साथ आज मौजूद है बैरिस्टर अली ताहिर साहब, जो कि तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं शमशाद सिद्दीकी साहब, जिनका ताल्लुक है PSP से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जलसे तो सबने बड़े बड़े किए, लेकिन आखिर में PTI को कामयाबी हासिल होती है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं तो ना सरप्राइज्ड हूँ ना शॉक्ड हूँ। ये एक हिस्ट्री रही है, हिस्टोरिकल फैक्ट रहा है। 2011 के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी लेके आई। जब नून लीग की हुकूमत थी तो इससे भी बड़ी मेजॉरिटी मिली, हालांकि 4 सीटें भी कम थी, हाउस भी छोटा था, फिर भी 31 सीट्स उन्हें मिली। और अब चूंकि PTI की हुकूमत थी तो वो नजर ये आ रहा था कि PTI जीत के आएगी। अगर आप जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है AJK का, उसको आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का, उसको अगर आप देखें तो आपको पता लगता है कि इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है। यहाँ तक कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की, वो भी फेडरल गवर्नमेंट के कहने के ऊपर, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल के कहने के ऊपर लगाई जाती है। तो हमें पता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट जिस लाइन पे चल रही होती है वही लाइन तो होती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि रियासत जो है वो इलेक्शंस पे काबिज हो गई? मैं एज अ प्रैक्टिकल फैक्ट में ये बात कर रहा हूँ कि मैं सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि देखें, इंस्टीट्यूशनल हेल्प तो फेडरल गवर्नमेंट, जो भी पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में होगी, अगर आप पाकिस्तान में ये चाहते हैं कि वो किसी किस्म का प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल ना करें तो ये होने नहीं वाला। फिर नंबर 2, वोटर साइकोलॉजी भी है। उनको भी पता है कि रियल पावर जो है वो उस कौंसिल के पास है, उस इलेक्टेड हुकूमत से भी ज्यादा, जिसको खुद आजाद कश्मीर की जुडिशरी ने एक सुपरा पावर करार दिया हुआ है। तो लिहाजा अगर फेडरल गवर्नमेंट में जो पार्टी बैठी है वही आजाद कश्मीर में होगी तो बजटरी और टैक्स मैटर्स के ऊपर बेहतर कारकर्दगी आती है, लोगों के काम होते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट में आती है तो ये सिंध जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम यहाँ पे नहीं है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी हद तक फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर सरवाइव कर सकती है। तो ये फिर एक वाटर साइकोलॉजी भी है। और फिर नंबर 3 एक बात है कि वेव तो चलती है। अब नून लीग का अगर आप देखें 6 सीटों पे आके गिरे हैं। मेरा ये ख्याल नहीं था कि इतनी बुरी तरह गिरेंगे, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई, इंडिया से हेल्प मांग ली, मुसलसल इसकी तरफ भी आएंगे हम बैरिस्टर अली ताहिर साहब, लेकिन साथ ही साथ शमशाद सिद्दीकी साहब ये मुझे बताएं, ये जैसे बैरिस्टर साहब ने बात की कि नून लीग की 6 सीटों के हवाले से बात की जाती है, तो आपको नहीं लगता कि PTI ने 2 दुश्मनों में से एक अच्छा दुश्मन और एक बुरा दुश्मन चूज करके जो है साथ दिया हो? हाँ नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें मेरा ख्याल है पहली बात तो यही है कि जो आपने अपने इब्तदाई में भी कहा कि उमूमी तौर पे और रिवायात यही रही है कि उमूमन कश्मीर में हुकूमत वही बनाता है जिसके मरकज़ में हुकूमत हो। तो एक तो ये था, लेकिन ये है कि इस दफ़ा कुछ तज्ज़िये निगार ये कह रहे थे, उनकी ये फोरकास्ट थी कि भाई चूँकि मरीम नवाज़ खुद इन्वॉल्व हो गई हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े वहाँ जलसे भी किए हैं, और यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है जो मरीम नवाज़ के जलसे थे वो
یہ جو تھی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سے بڑے جلسے کیے، لیکن اس میں ایک یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ لیکن چچا کبھی کہتے ہیں کہ مریم کی کامیابی ہے انتخابات سے پہلے اور بعد میں جو ہے ناکامی کا ملبہ بھی ان پہ گرا دیتے ہیں. اصل میں جلسے تو بڑے کیے، لیکن اگر آپ اس میں ان کی اسپیچز کا ذرا جائزہ لیں تو اس میں دیکھیں کشمیر کے مسائل کا کوئی ذکر نہیں تھا. انہوں نے جو اسپیچ وہاں کی ہیں، میں نے بھی کئی ان کی اسپیچز سنی ہیں وہاں پہ، وہ بس کنٹینیو عمران خان کو پڑھ کے بیٹھ گئی تھی کہ بھئی عمران خان یہ چینی چور، آٹا چور، یہ چور وہ چور. اصل میں کشمیر کا پتہ نہیں آپ کا وہاں جانا ہوا نہیں، میں گیا ہوں، وہاں کا انفراسٹرکچر جو ہے نا بالکل تباہ ہے. سڑکیں بالکل بیکار ہوئی ہوئی ہیں، وہاں پانی کا، وہاں پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. یعنی اتنے خوبصورت علاقہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ ٹورزم بڑھ سکتی ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز میں جایا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی کامیابی وہاں پہ جو نون لیگ کی حکومت کی کارکردگی تھی اس وجہ سے بھی ہے. ایگزیکٹلی ان کی جو پرفارمنس اتنی پور رہی ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، کیونکہ یہ عموماً دیکھیں یہ کراچی میں بھی یہ آئی تھی جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں جناح پارک میں انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا، اس میں مریم نواز بھی تھیں، اس میں فضل الرحمان بھی تھے. انہوں نے آنے کے بعد جتنی تقریریں کی تھیں ان تقریروں میں یہ تھا کہ بھائی پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹا کے ہمیں بٹھا دیں، ہم تمام مسائل کا حل ہیں. اب کراچی کے اتنے مسائل تھے، کسی ایک نے کراچی کے کسی ایک مسئلے پہ بات نہیں کی. بین ہی یہ انہوں نے کشمیر میں کیا کہ کشمیر کے جو اصل مسائل تھے ان کے بیچاروں کے جو انفراسٹرکچر کی وہاں پرابلم چل رہی ہے، اور وہاں جو ایک نعرہ بھی لگ رہا ہے کہ بھائی ہم شاید کشمیر کو ایک صوبے کی حیثیت دے دیں گے. اور جو ابھی ایڈوکیٹ صاحب نے بھی بات کی کہ وہاں پہ ایک کشمیر کونسل بنی ہوئی ہے، وہ میرا خیال ہے کشمیر کی جو حکومت ہے اس سے بھی زیادہ اختیارات جو ہیں اس کشمیر کونسل کو حاصل ہیں. تو ان کے پاس تو بیچاروں کا اختیار نہیں ہے. یہ ایسے بنیادی مسائل تھے. اور پھر وہاں پہ جو مودی نے جو حرکت کی ہے اس کے بعد وہاں پہ پوری قیادت کو جو مقبوضہ کشمیر کے جیلوں میں ہیں اس کے خلاف کوئی کسی کا بیان نظر نہیں آیا. یعنی انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی پرفارمنس بتاتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں کے مسائل کا ذکر کرتی، وہ ڈنڈا لے کے صرف عمران خان کے پیچھے لگنی. تو میرا خیال ہے اس کو عام کشمیری نے پسند نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیچارے چونکہ اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، جیسے کراچی کے لوگ گھرے ہوئے ہیں مسائل میں، اسی طرح کشمیری لوگ بھی ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی شاید جو برسر اقتدار ہے اسلام آباد میں اگر اسی کی حکومت یہاں آ جائے گی تو شاید ہمارے مسائل بہتر طور پر حل ہو سکیں گے. ایک بڑی وجہ یہ بھی بنی ان کی. اچھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا بیانیہ بھی جو تھا، مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ، وہ بھی ان کو لے ڈوبا ہے. پھر ملاقاتیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آخری وقت میں جو ہے افغان سفیر صاحب سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، پھر الزام تراشیاں بھی ہو رہی ہیں. ان سب حقائق کو تو نہیں دیکھا جاتا، لیکن وہ دھاندلی کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. تو اس میں کتنی صداقت آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تین باتیں ہیں ویری سمپلی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی پارٹی الیکشن ہارتی ہے وہ کبھی یہ بات نہیں مانتی کہ کنگریچولیٹ ٹو دا وکٹر، اسپورٹس مین اسپرٹ کبھی شو نہیں کرتے. وہ یہی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. آپ بڑی پارٹیاں دیکھ لیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، یا چھوٹی پارٹیاں دیکھ لیں، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، پی ایس پی، جو بھی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہاں دھاندلی ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہم ہارے ہیں. وہ مینڈیٹ ماننے کو تیار نہیں نام لے لیا، چھوٹی سننے کو بھی نہیں ملتا. چھوٹی پارٹیوں میں. اچھا، اب پھر ایک دوسرا بات اس کے اندر آ جاتی ہے. اس کے اندر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے ملے جس نے پاکستان کو بروتھل ہاؤس کا اور یعنی پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس نے اس کو پرسونا نان گریشیا قرار دیا. کھلے عام وہ روکا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس طرح ایکس پرائم منسٹر کا ملنا کچھ کوارٹرز پہ پریشر ڈالنے کی ظاہرہ ایک اٹیمپٹ تھی. تو لوگ اس بات کو دیکھ رہے تھے. پھر راجہ فاروق حیدر صاحب کے اپنے کیونکہ پرفارمنس جب نہیں ہوتی تو پھر آپ نے جذباتی باتیں کرنی ہوتی ہیں. ان کے کچھ بیانات تھے، ان کے کچھ کینڈیڈیٹس کو آپ نے دیکھا انڈیا سے ہیلپ لی. تو آزاد کشمیر کے سینٹیمنٹ کو بھی تو سمجھیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مودی وہاں پہ کیا کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے، انڈیا کی ریاست کس طرح ان سے پیش آ رہی ہے. وہاں خواتین ہماری سیف نہیں ہیں. خواتین جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح نوجوانوں کو وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے. تو اس کے اندر اگر آپ انڈیا کی سپورٹ کریں گے اور پھر آپ کا خیال ہے کہ آپ ایک عام کشمیری کے دل کے اندر یا ایون ایک عام پاکستانی کے دل کے اندر جگہ بنا لیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہونے والا ہے. نمبر 3 بات جو اس کے اندر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی پرفارمنس ڈز میٹر. پرفارم نہیں کر سکی نون لیگ اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ ایک تو وہ پاور میں کہیں پہ نہیں تھے، نمبر 2 وہ پرفارم بھی نہیں کر سکے، نمبر 3 واٹر سائیکالوجی کے ساتھ دیکھیں جلسہ برا کرنا الیکٹورل پالیٹکس کے اوپر ریزلٹ لائے اس کا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. پی ٹی آئی بڑے بڑے جلسے کر رہی تھی لیکن ہاری الیکشن ہاری 2013 کا اور ہارنے کے بعد انہوں نے بھی دھاندلی کا الزام لگایا تھا. تو بڑا جلسہ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ الیکٹورل پالیٹکس کے
ऊपर कोई बड़ा उसका संगीन किस्म का कोई नतीजा निकलता है। जलसे के कई फैक्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है कुछ शख्सियत पसंद हो लेकिन कैंडिडेट पसंद ना हो। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम। पीटीआई बहुत बड़े बड़े जलसे कर रही थी लेकिन जब तक उन्होंने इलेक्टेबल्स को अपने पास जमा नहीं किया, जब तक शाह महमूद कुरैशी, बड़े बड़े जलसों में अमीन गंडापुर को सामने लाके खड़ा कर दिया पीटीआई ने। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये जरूरी है, देखें ये दिस वाज द अर्लीस्ट इलेक्शन इन कश्मीर। अगर आप किसी एक पार्टी से एक्सपेक्ट करें कि वो बाकी दोनों को रिटोरिक करने देंगे और खुद नहीं करेंगे तो ये हो नहीं सकता। तीनों पार्टियों ने एक दूसरे को गालियां दी, मुगलजात बके एक दूसरे के खिलाफ, ट्रेटर होने के इल्जामात लगाए जो किसी सिविल मुल्क के अंदर नहीं होता। पीटीआई का कहना है नवाज शरीफ आसिफ जरदारी गद्दार है, पीपल्स पार्टी का कहना है वो गद्दार है, वो मोदी का यार है, उनका कहना है बाकी दोनों गद्दार हैं। ये किसी सिविल मुल्क में नहीं होता, लेकिन हमारे कश्मीर के अंदर हमने देखा कि सारा यही हुआ है। और किसी एक पार्टी को आप अनफेयरली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि सिर्फ इन लोगों ने जो है वो दूसरों को बिलो द बेल्ट अटैक किया। तीनों पार्टीज को देख लें, तीनों ने एक दूसरे को चोर भी कहा, गद्दार भी कहा, एक दूसरे की जो पैट्रियोटिज्म है, जो मुल्क से मोहब्बत है, मोहब्बत वतनी है, उसको भी शक में लेके आए। इंडिया के साथ मिलने का भी इल्जाम लगाया, यहूदी एजेंट होने का भी इल्जाम लगाया। तो तीनों पार्टियों में यूनानिमस था और बड़ी शर्म की बात है हम आम पाकिस्तानी। बैरिस्टर साहब ने इल्जामात की और जुबान दराजी की बात की, तो एक कराची वाले भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ जो शमशाद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं उनका भी मौक़िफ़ लेंगे इस हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपके सामने हम हाजिर हैं। बात कुछ हो रही थी इंतखाबात में, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, इस हवाले से हम बात करना चाह रहे थे कि क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं और शमशाद सिद्दीकी साहब से इस हवाले से बात करना चाह रहे थे। लेकिन जैसे कुछ देर पहले आपने शाह महमूद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुनी, उनका कहना ये था कि सिंध में जो हस्तियाँ हैं और सिंध की जो तारीख़ है और सकाफ़त है, उनका कुछ यही ख्याल था कि उसको एक काबिल इज्जत बात है। लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज़ सामने आई कि खुर्रम शेर ज़मान साहब कहते हैं कि सिंध में डाकुओं का बसेरा है और पूरे सिंध में इसकी सरपरस्ती मिनिस्टर्स और एमपीए कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से शमशाद साहब आप? देखें जी, मैं तो इस बात पे तो मुत्तफिक हूँ उनकी कि इस वक्त डाकू छाए हैं पूरे सिंध के ऊपर, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ इनकी सरपरस्ती जो है वो इस वक्त पीटीआई कर रही है। इसलिए कि पीटीआई की मरकज़ में जो हुकूमत कायम है वो पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। अगर आज पीपल्स पार्टी ये फैसला कर ले कि मरकज़ में हुकूमत ख़त्म करनी है और वो नून लीग के साथ मिल जाए, जैसा कि वो पीडीएम में थे और रिज़ाइन कर देते, 1 घंटे में हुकूमत ख़त्म हो जाती। लेकिन ये कि चूँकि पीटीआई को मरकज़ में हुकूमत रखनी है, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया है कि सिंध में खुली छुट्टी दे दी है। और दूसरी ज़बान बल्कि मैं ये कहूँ कि कराची और हैदराबाद को गिरवी रख दिया गया है आसिफ जरदारी के पास। देखें, आपको भी कराची में रहती हैं, आप देखें कराची का हशर नशर हुआ है, पूरा कराची तबाह बर्बाद हुआ है। अच्छा, ये जो इतनी आसानी से पीटीआई के लोग बढ़ के मारते हैं कि भाई पूरा कराची जनाब उनका है, उन्होंने 14 सीटें जीत ली और 25 एमपीए बन गए उनके। आप याद है अल्ताफ हुसैन के ज़माने में ये क्लिफ्टन का ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते थे, अपना इलेक्शन एजेंट नहीं बिठा सकते थे। लेकिन जब अनीस भाई आए और मुस्तफ़ा भाई आए तो उन्होंने एक नया नज़रिया दिया। उन्होंने कहा कि भाई कराची में जो लोग हैं सब कराची के हैं, ख्वाह वो सिंधी हों, बलूची हों, पठान हों, हज़ारवाल हों, कश्मीरी हों, हमने सब ने कराची में रहना है। क्योंकि पश्तून बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा पश्तून हैं यहाँ पे, तकरीबन 40-45 लाख पंजाब के लोग यहाँ पर आबाद हैं। अच्छा, वो सदियों से आबाद हैं बेचारे, उनकी 2-2, 3-3 नस्लें यहाँ पे पैदा हुई हैं। अब हम ये सोचें कि यार हम जो है पानी का जब मसला हो तो हम सोचें कि महाजिर के घर पानी है और पंजाबी का अगर घर है तो उसको क्रॉस करके आगे। लेकिन तहरीक इंसाफ तो अभी आगे बढ़ के बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रही है और 140A के तहत उसने पटिशन भी दायर कर दी है कि बल्दियाती इंतखाबात फौरी होने चाहिए, क्योंकि वो तो मसाइल का उनके ख्याल से वो हल तलाश करना चाह रही हैं। तो आप तो बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं। देखिए, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं। असल हकीकत तो ये है कि जैसे पीटीआई की हुकूमत आई, आने के बाद उन्होंने पंजाब के 56,000 काउंसलर जो थे, जो मुंतखब काउंसलर थे, उनको घर भेज दिया। अच्छा, वहाँ पे कहाँ है बल्दियाती इंतखाबात? वहाँ तो हो ही नहीं रहे। अच्छा, केपीके जहाँ पे इनकी अपनी हुकूमत है वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा रहे। भाई जहाँ इनकी हुकूमतें हैं, बलूचिस्तान में भी तकरीबन इन्हीं की हुकूमत है, कम से कम कोई एक मिसाल तो बनाते हैं ना कि भाई हम देखें पंजाब के अंदर बल्दियाती निज़ाम लेके आ गए और वहाँ इख्तियारात हमने निचली सतह तक दे दिए और ये एक देखें एग्जाम्पल बन गई। केपीके में तो 7-8 साल से 9 साल से तो इनकी हुकूमत हो गई है, वहाँ कोई मिसाल नहीं है। अब ये जो है ना, ये तो सिर्फ दिखावा है। मैं समझता हूँ कि भाई पटिशन दाखिल कर दी कि बल्दियाती
انتخابات ہونے چاہیے، یہ سب دکھاوا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ اختیارات جو جس طرح سے مصطفیٰ بھائی نے 3 حل پیش کیے ہیں اس کے، جو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے نہیں مصطفیٰ بھائی کی بات کی طرف بھی آئیں گے، لیکن تھوڑا سا موقع میں بیرسٹر صاحب کو بھی میں دوں۔ بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بات کی جا رہی ہے سندھ مشن کے حوالے سے، اور خاص طور پہ بار بار ہم بیانات سن رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کہ سندھ میں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، یوں کرنے جا رہے ہیں، اور فواد چودھری صاحب 2023 میں یہ بھی کے حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب ختم ہوتی جا رہی ہے، سکڑتی جا رہی ہے۔ تو تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اس حوالے سے کہ وہ سندھ مشن کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سکڑتی جا رہی ہے، تو میں پرفارمنس سے ان کی قائل نہیں ہوں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ریزنیبل آدمی وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا، 2-3 چیزیں وہ گنوا دیتے ہیں NICVD ہر دفعہ وہ رٹا لگا کے، ان کی پرفارمنس سے نہیں، لیکن لاسٹ الیکشن کی نسبت اس الیکشن میں ان کی سیٹیں بڑی تھیں۔ تو اب اگر ریالٹی پہ بیس بات کرنی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سکر رہے ہیں، انفیکٹ وہ اور زیادہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ ہر صوبے کی، ہر ایک اکائی کی پولیٹکس تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ ہر ملک میں کئی علاقے ہیں، ہر علاقے کے ہر علاقے کے لوگ تھوڑے مختلف طریقے سے سوچتے ہیں۔ اب PTI کا مسئلہ کیا ہے، ان کے پاس ایک بڑی اچھی اپرچونٹی تھی، کراچی سے یہ میجورٹی پارٹی تھے، اگر انٹروین کرنا چاہتے تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آئین کے تحت بڑے اختیارات تھے، یعنی یہ تو انڈر پاسز کی اور برجز کی اور انفراسٹرکچر کی یہ لائن لگا سکتے تھے۔ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، صرف آپ نے دیکھا کہ ان کے جو لیجسلیٹرز آئے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا کام کیا ہے۔ ایک نے کہا ہم فیشن انڈسٹری ٹھیک کر دیں گے، دوسرا گیٹ پہ چڑھ گیا، تیسرا جنازے نکالنا شروع ہو گیا اسمبلی کے اندر۔ تو دیکھ کے ان میچورٹی کے اوپر ہنسی آنا شروع ہو گئی کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، جو اصل کام کرنے والے تھے وہ ان لوگوں نے نہیں کیے۔ ان کے جو اپنے الائز ہیں، GDA ان سے ناراض بیٹھی ہے، ان کے اپنے جو PTI کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ PTI پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے علاوہ سندھ کے اوپر اس طرح سے دھیان ہی کسی نے نہیں دیا کہ وہ ووٹ کو گارنر کر سکے۔ نون لیگ اس مشن کے اندر فیل ہوئی، انہوں نے وفاق میں اپنی حکومت بنائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈونٹ ڈسٹرب پیپلز پارٹی، وہ ہمیں ڈسٹرب نہیں کریں گے، ہم انہیں ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ بیرسٹر صاحب آپ نے دیہان کا لفظ کہا، اور اسی والے سے ایک اور ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں اور سوال کا رخ وہاں پہ لے کے جائیں گے۔ سمینہ مطلوب صاحبہ مسلم لیگ نون سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سب خیریت؟ میرا سلام جی سب کو۔ سمینہ مطلوب صاحبہ، دیہان PTI کا اب آزاد کشمیر سے ہونے کے بعد سندھ کی طرف ہے، کیا کہیں گی آپ؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ بھی کشمیر میں جو ان کا داؤ لگ گیا، اب ویسا ہی داؤ یہ کراچی میں لگانا چاہ رہے ہیں، یہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہ رہے ہیں کہ ان کی زد سے، ان کی وہ کیا کہتے ہیں ناکام پالیسیز کی وجہ سے جو کمیاں بیشیاں آ رہی ہیں، ملک کا کونا کونا اس کا شکار ہو۔ یہ اب میں تو سمجھتی ہوں کہ کراچی میں ایک حکومت چل رہی ہے اور بڑے عرصے سے چل رہی ہے، لوگ مطمئن ہیں، ہر دفعہ لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں اور پھر برسر اقتدار لے کے آتے ہیں، تو اس میں چلنے دینا چاہیے۔ لیکن ان کی شے بڑھ گئی ہے، کیونکہ انہیں ان ایکسپیکٹڈلی کشمیر میں بھی یہ ون کر گئے، 6 لاکھ ووٹ لے کے انہوں نے سیٹیں زیادہ لے لی، 5 لاکھ والے بھی کم لے گئے، 3.5 لاکھ والوں کو بھی کم سیٹیں ملی، ان کو جیسے بھی حکومت ملی سو مل گئی۔ اب چلے ہم اس بات کو نہیں چھیڑتے، اب یہ جو پاکستان میں ڈیلیور کر رہے تھے کشمیر میں بھی وہی کچھ ڈیلیور کرنا ہے، اور یہ اب کراچی کا بھی ستیہ ناش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب کراچی میں جو ہیلتھ کی صورتحال ماشاءاللہ بہترین سے بہترین جا رہی ہے، لوگ بہت دور دور سے آتے مستفید ہوتے ہیں، ہاسپٹل ہوتے ہیں، یہ ان سب کو یہ پرائیویٹائز کریں گے، یہ سب سے غلط پالیسیز جو ادھر ہیلتھ کی انہوں نے بنا کے سبوتاج کر دیا اب وہ ادھر کریں گے، یہ ملک کے کونے کونے کو برباد کریں گے، ان کی پالیسی ہے۔ اور ابھی سے ہی میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کو سنبھل جانا چاہیے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو سنبھل جانا چاہیے۔ شمشاد صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کچھ سندھ کی جب بات کر رہے ہیں ہم تو کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، PTI اور PPP پارٹیز بن گئے، مصطفیٰ کمال صاحب بیان دیتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مصطفیٰ بھائی کا آج بھی میرا خیال آپ نے بیان دیکھا ہوگا کہ کراچی میں اصل میں عام لوگوں میں، اور کراچی کے جتنے بھی شہری علاقے ہیں ان میں بہت لاوا پکڑا ہے،
یعنی اگر آپ دیکھیں ابھی حیدرآباد کے اندر وہ جو وہاں پہ ٹرانسفارمر جو پھٹا ہے اس میں کتنے لوگ مر گئے. نہیں شمشاد صاحب بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیز بن گئے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ مقصد وہ دونوں مل کے بھی کراچی کو تو دونوں میں سے کوئی بھی آن نہیں کر رہا نا. آپ دیکھیں پاکستان کے جتنے بڑے شہر, تو تحریک انصاف یہ کہہ رہی کہ ہم سندھ میں جو ہے سندھ مشن کی طرف جا رہے ہیں, دوسری طرف مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ پارٹیز ہیں اور یہ صرف دکھاوا ہے اور پیچھے سے گیم ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا مصطفیٰ بھائی کی بات میں وزن اس لیے ہے کہ آج 3 سال ہو گئے وزیر اعظم کراچی سے بھی منتخب ہوئے تھے, ان کے اتنے نمائندے یہاں سے منتخب ہوئے تھے. جب وہ کراچی آتے ہیں تو ریٹرن ٹکٹ لے کے آتے ہیں ساتھ, گورنر ہاؤس کا دورہ کر کے چلے جاتے ہیں, کبھی اپنا جو حلقہ تھا کبھی وہیں چلے جاتے, اس کی حالت دیکھ لیتے. اب یہ جو عید گزری ہے اس کے بعد دیکھیں علائشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ. اصل میں پیپلز پارٹی کو انہوں نے کھلی چھٹی دے دی ہے اور انہوں نے یعنی یرغمال بنا لیا اس وقت کراچی اور حیدرآباد کو. آپ دیکھیں ہر چیز پہ قبضہ, پولیس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, واٹر بورڈ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اور اب آپ دیکھیں ڈاؤ میڈیکل کالج کا بھی آپ نے سنا ہوگا, اس پہ بھی اس کو بھی سندھ میڈیکل کالج پتہ نہیں کیا بنانا چاہ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ پی ایس بی کو خطرہ لاحق ہے تحریک انصاف کے ہولڈ کرنے سے کراچی میں؟ نہیں, ہولڈ تو ان کا بڑا لوز ہو گیا. بیرسٹر صاحب نے بھی کہا ان کی پرفارمنس کے بارے میں ابھی آپ نے سن ہی لیا ہے, اور پورا کراچی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ تو غائب ہو گیا. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ پہ لاڑکانہ کی بات کرتے ہیں, وہ تھر پار کر کی بات کرتے ہیں, اور اندرون سندھ کی وہ بات کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ یہ مسائل ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ پی ایس بی خائف ہو کے یہ بات نہیں, دیکھیں جی ڈی اے تو تھا نا, اس میں سب یہی لوگ تھے نا, اس میں یہ اپنا تحریک انصاف بھی ہے اور سارے جو سندھ کی پارٹیاں اس میں شامل تھیں. تو ان کی تو مجموعی طور پہ جو پرفارمنس ہے وہ بالکل زیرو ہے. کراچی اور حیدرآباد کو بالکل لاوارث انہوں نے بنا دیا ہے. لیکن اب جو ہے پی ایس پی نے, اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ پی ایس پی نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے, پرسکون ہو گیا تھا. ڈیلی جہاں 20 لاشیں روز گرتی تھیں, مصطفیٰ بھائی کے آنے کے بعد ایک سکون ہوا, لاشیں بند ہوئی, وہ جو شہداء قبرستان تھا اس پہ تالے لگے, اور انہوں نے اس کا فائدہ جو ہے اٹھایا. کس نے؟ انہیں پہ پیپلز پارٹی نے اٹھایا, اور وہ دن تناتے پورے کراچی میں پھر رہے ہیں. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سکون, مصطفیٰ کمال صاحب کو نہیں ملتے. نہیں دیکھیں وہ تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے, لیکن کم سے کم مسائل تو حل ہو جائے نا, چاہے وہ پیپلز پارٹی کر دے, چاہے وہ پی ٹی آئی کر دے یا نون لیگ کر دے. ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم تو بھائی ہماری کوئی روزی روٹی تھوڑی ہے یہ. مصطفیٰ بھائی جو آئے تھے وہ آئے تھے کہ بھائی کراچی میں قتل و غارت ہو رہی تھی, اور ان کے آنے کے بعد اس بات کو آپ ایڈمٹ کریں گی کہ کراچی میں قتل و غارت جو ہے وہ بند ہوئی. آپ دیکھیں یہاں پہ فورسز جو ہیں, جو رینجرز ہیں, پچھلے 35 سال سے موجود ہے, لیکن سکون نہیں ہوا تھا, اس لیے کہ سیاسی حل نہیں آ رہا تھا. فورس کے ذریعے کبھی آپریشن ہوتا تھا, کبھی کچھ ہوتا تھا. مصطفیٰ بھائی کے آنے کے بعد ایک نیا ماحول پیدا ہوا. مصطفیٰ بھائی سراب گوٹ چلے گئے, مصطفیٰ بھائی لیاری چلے گئے, پٹھانوں کو جا کے گلے لگایا, بلوچوں کو جا کے گلے لگایا. انہوں نے کہا بھائی ہم نے سب نے مل کے کراچی میں رہنا. لیکن اس وقت اب صورتحال جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہو گئی ہے. کراچی کا ایک مسئلہ حل نہیں ہوا, اب اس کے اوپر پاک سرزمین پارٹی اپنا لاہے عمل تیار کر رہی ہے. انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے, اس لیے کہ جب ہم نے یہاں سے رو کو بھگا دیا, الطاف حسین جیسی بڑی شخصیت کو گرا دیا, تو یہ زرداری ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ہم پیپلز پارٹی کو اب نکیل دیں گے انشاءاللہ. آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ ہمارا انشاءاللہ اس پہ لاہے عمل آنے والا ہے. ہم لوگ اس پہ تیاری کر رہے ہیں, اور ہم اب پیپلز پارٹی کو نکیل دیں گے. ہم کراچی کو لوٹنے نہیں دیں گے. یقینی طور پہ جیسا بیرسٹر صاحب نے کہا, ایک ڈاکو ہے اس وقت سندھ کے اوپر جو چھائے ہوئے ہیں, اور پیپلز پارٹی کو تو ہم سمجھتے ہیں کینسر ہے یہ کراچی کے لیے اور حیدرآباد کے لیے. ایک یونیورسٹی نہیں بنائی, ایک قطرہ پانی نہیں دیا, 13 سال حکومت ہو گئی, ایک بس نہیں دی انہوں نے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی, شمشاد صاحب کہتے ہیں کینسر ہے کراچی کے لیے. کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ دیکھیں کچھ معاملات تو ہیں وہ اسٹرکچرلی چینج ہونے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں کسی پارٹی لیڈر کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آج ہم آ جائیں گے تو مسئلے حل کر دیں گے. یہ جو کراچی کے مسئلے ہیں یہ بڑے اسٹرکچر ریفارمز کی ضرورت ہے. میں صرف ایک مثال کے طور پہ ایک بات, میں چھوٹی بات کروں لے پرسن ٹرمز کے اندر. ایک وہ کہتے ہیں جی کہ کراچی کے اندر کچرے کا بڑا مسئلہ ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسا میئر نہیں ہوتا جو شہر کا میئر بننے کے بعد کہتا ہے کچرا اٹھانا شروع کرو یا کچرے کی صورتحال ٹھیک کرو. وہ ایک مشینری آلریڈی موجود ہوتی ہے جس نے صبح 8 بجے آنا ہوتا ہے, کچرا اٹھانا ہوتا ہے اور لے کے جانا ہوتا ہے. تو ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے, ایک انسٹیٹیوشن چل رہا ہوتا ہے. میئر آتا ہے پالیسی دینے کے لیے, وہ پالیسی انیشیٹیوز دیتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پالیسی انیشیٹیوز تو چھوڑیں, جو میئر آتا ہے وہ انسٹیٹیوشنز بنانے کے لیے ریڈی نہیں ہے, وہ سسٹم بنانے کے لیے ریڈی نہیں ہے. وہ صرف اپنی پروجیکشن کے لیے آ جاتا ہے, اپنی پریس کانفرنسیں کرتا ہے, اپنی پروجیکشن کر کے اور وہ فارغ ہو کے اور وہ واپس چلا جاتا ہے. اس طرح سے جو کراچی کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہونے والا. پھر دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی ایک پولیٹیکل فورس مل کے اس کو حل نہیں کر سکتی. یہ تمام کو ایٹ سم سٹیج بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا, اور یہ
یہ شاید آپ کو یاد ہو, شاید آج سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ کچھ فورسز نے ایک کمیٹی بنا کر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو ساتھ بٹھا دیا تھا کہ پروونشل گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے کام کرنا ہے. لیکن ہمارے پولیٹیشینز کی اممیچورٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر بھی وہ چیف منسٹر اور فیڈرل منسٹر کی آپس میں لڑائی ہو گئی, اور ایک دوسرے کو, وہ بچے جیسے اسکول میں نہیں ہوتے ٹین ایجر, وہ کہتا تمہاری ناک بری ہے, وہ کہتا تمہارا منہ برا ہے, وہ لڑکے چلے گئے. سمینہ مطلوب صاحبہ کے طرف ہم آتے ہیں. سمینہ مطلوب صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی طرف اب رخ ہے, اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں ایک طرف پارٹیز کا کام کر رہے ہیں, الگ الگ نہیں ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف اور قوت پالے گی اگر وہ کراچی میں اپنا ہولڈ کر لیتی اور سندھ میں کامیاب ہو جاتی ہے اپنے مشن میں؟ تو میں تو آپ کو بالکل سجیشن ایک بہت اچھی دینے والی ہوں. اس میں یہ ہے کہ یہ جو پالیسی وائز اور ڈیلیوری وائز پی ٹی آئی ناکام ہو چکی ہے, اور جب تک اب دیکھیں جی یہ لوگ بھی اپنے عوامی نمائندے ہیں, اپوزیشن میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی عوامی نمائندے ہیں, اور عوامی نمائندوں کے جو بھی پرابلمس ہے, جو بھی مشکلات ہیں. مطلوب صاحبہ, میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی. مجھے یہ بتائیے, آپ یہ کہتے ہیں تحریک انصاف کی ناکامی ہے, لیکن کیا نون لیگ کی کوئی پالیسی ایسی نہیں تھی جس کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ میں پہلے میری بات اپوزیشن ہے, میں اس بات کا بھی جواب آپ کو دیتی ہوں. تو اس میں کیا یہ ہم اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کمبائنلی جوائنٹلی ایک دوسرے کے سرا مشورے کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ اگر ہم نے اپنے علاقے کا, اپنی کانسٹیٹیوئنسی کا ایک ایک فرد نے اگر سوچنا ہے تو ہم کمبائنلی صحیح اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں تو شاید کامیابی ہو. اور باقی رہی بات مسلم لیگ نون کی, مسلم لیگ نون میں جو 13 سے 18 تک حکومت کی ہے وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی رہی ہے, اور تمام کی رائے کے مطابق چلتی رہی ہے. جہاں اسپیشلی نواز شریف صاحب کو اجلاس بلانا پڑتا تھا کسی پرابلم میں, وہ تمام پارٹیوں کے اور اپوزیشن کے لوگوں کو شامل کر کے چلتے تھے. ایسے نہیں حکومتیں چلتی, وہ کامیاب حکومت گزار گئے, ترقیاں ملک کو دے گئے, اور اس پہ کسی کو انکار اگر کوئی کرے سو کرے, لیکن دیکھتی آنکھ جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ جو ترقی مسلم لیگ نون دے گی. مطلب صاحب ساتھ مل کے کیسے چلیں گے جب شیخ رشید صاحب بیان دیتے ہیں کہ یہ ریاست مخالف اور فوج مخالف سیاست کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کے درمیان تو ویسے ہی اتنی کشیدگی ہے, ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت ساتھ مل کے بیٹھے گی اور مسائل کے حل کی طرف جائے گی, چاہے وہ آزاد کشمیر کے مسائل ہوں چاہے وہ کراچی کے مسائل ہوں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ اس لیے کہ ان کو اپنے پیچھے یہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہے. ایسے ہی ہے نا, یہ کون سی بات ہے جو ایڈمٹ نہیں کرتے؟ جب انہیں اپنے پیچھے ایک پاور نظر آتی ہے تو انہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ کسی کے ساتھ یہ مشورے کے ساتھ, صلاح کے ساتھ آگے چل پڑے, کوئی اسٹریٹجی تیار کریں, کوئی پلاننگ تیار کریں. انہیں کیا ہے, گورنمنٹ چلا رہے ہیں, لوگوں کو کیا ہے وہ بھوکے مر جائیں, وہ مہنگائی کے تکلیف میں شور مچا رہے ہوں, انہیں تو کوئی پرابلم نہیں. کسی کو آٹا ملتا ہے, چینی ملتی ہے, دال ملتی ہے, گھی ملتا ہے یا نہیں ملتا, انہیں تو صرف ان کی بیک میں مضبوطی ہے, یہ تو اس بات پہ خوش ہے. لیکن آپ ڈلیوری کی طرف بھی تو دیکھیں نا, اگر آرمی مخالف اگر ہمارا ایک بیان ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو سولر حکومت گورنمنٹ ہے, جمہوری حکومت ہے, عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق بنے, کیونکہ ہم عوامی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, عوام کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ غلط خواہش تو ہے ہی نہیں. اور باقی آرمی کی اپنی ایک اہمیت ہے, ملک کی حفاظت آرمی کے بغیر ہو نہیں سکتی. سمینہ مطلوب صاحبہ, لیکن بات کچھ کریں گے شمشاد صدیقی صاحب سے. شمشاد صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, صوبہ سندھ کو سیاسی ہدف بنایا جا رہا ہے, منصوبہ بندی کی بات کی جا رہی ہے, تو تحریک انصاف کی اس کا مطلب منصوبہ بندی تو بڑی اسٹرانگ ہے. نہیں, ان کے دیکھیں ابھی تک منصوبے تو وہ بہت بناتے ہیں, لیکن کوئی عملی طور پہ کام سامنے. میں نے بتایا نا کہ عمران خان نے آج تک 3 سال میں کراچی کا دورہ تک تو کیا نہیں, حیدرآباد گئے نہیں, اسلام آباد میں بیٹھ کے انہوں نے ایک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا, وہ پتہ نہیں ہواؤں میں کہاں پہ ہے. دیکھیں بڑے سمپل سی ہے, کراچی, حیدرآباد, اس کے صرف اگر 3 چیزیں کر دیں, بلکہ یہ کراچی کا مسئلہ نہیں, میں آپ کو بہت ہی مختصر انداز میں بتا دیتا ہوں, پورے پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ابھی بھائی نے کہا تھا نا کہ بھائی میئر کا تو یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ آ کے ڈھونڈے کہ گٹر کیسے صاف کرنا ہے, اس کو
تو آتے ہی بس اسپیچ کرنی ہے. مسئلہ یہ کہ جب بھی میئر بنتا ہے نا, سب سے پہلے تو اس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے, میرا اختیار کون سا ہے, پانی کا میرا اختیار ہے, گندگی کا میرا اختیار ہے, ٹرانسپورٹ کا ہے, پولیس ہے. یہ اس چیز کو اگر حل کر لیں, وہ کس طرح سے حل ہوگا, وہ یہ ہے کہ آئین کے اندر ایک وہ دفعہ ہے 140A, اس کو کسی نے آج تک ڈیفائن ہی نہیں کیا. اس میں دیکھیں وزیر اعظم پاکستان جب بنتا ہے نا تو دوسرے دن کام شروع کر دیتا ہے اور اس کے اختیارات لکھے ہوئے. ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں. بات ہو رہی تھی کچھ شمشاد صاحب سے. شمشاد صاحب بات کر رہے تھے کراچی کے حوالے سے اور منصوبہ بندی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. آزاد کشمیر کے الیکشنز کے بعد ہم جب بات کرتے ہیں سندھ کی اسپیشلی, اور تحریک انصاف کا رخ جو ہے سندھ کی طرف آتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک موقف بھی سامنے آ رہا ہے کہ یہ ایک ملی بھگت ہے اور ایک طرف ان کو کراچی والوں کو ایک طرف کیا جا رہا ہے. کیا سلسلہ ہے سارا؟ نہیں بالکل, دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا اسی کو تھوڑے سے کنٹینیو کروں گا کہ میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ پاک سرزمین پارٹی نے کراچی کے بلکہ پورے پاکستان کے جتنے شہری علاقے ہیں ان کے حل کے لیے صرف 3 تجاویز دی تھیں. جیسے 140A جو ہے اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ بھئی اس کے وزیر اعظم پاکستان کا بنتا ہے دوسرے دن کام شروع کر دیتا ہے, اس لیے کہ اس کو لکھے ہوئے آئین میں اس کے اختیارات. اچھا اسی طرح وزیر اعلیٰ جب بنتا ہے کوئی اس کے بھی اختیارات لکھے ہوئے ہیں, وہ بھی دوسرے دن کام شروع کر دیتا ہے. جس دن کوئی میئر بنتا ہے یا ایڈمنسٹریٹر بنتا ہے اس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے, اسے جس کام کا کہا وہ کہتا ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ آئین میں تھوڑی سی ایک ترمیم کرنے کے بعد اس کے اندر اختیارات جو ہے رائٹنگ میں لے آئیں, لکھ دیں کہ بھئی میئر کے پاس یہ محکمے ہیں اور یہ اس کے اختیارات ہیں. پھر دیکھیں وہ کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس کا فائدہ نہ صرف کراچی کو ہوگا بلکہ لاہور کو, پنڈی کو, لاڑکانہ کو, پشاور کو, ہر جگہ اس کا فائدہ ہوگا. ایک تو اس کا یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے. دوسرا یہ کہ اب صوبائی گورنمنٹ کے تمام وزیر کا آپ کہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ نہیں دیا, جبکہ سندھ گورنمنٹ کے جو فیگرز ہیں 10,000 ارب سے زیادہ پچھلے 13 سال میں ان کو NFC ایوارڈ کی مد میں ملا ہے. لیکن کیا ہے وہ سارا پیسہ آ کے پارک ہو جاتا ہے وزیر اعلیٰ کے پاس, آگے جاتا ہی نہیں ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ جیسے سینٹرل گورنمنٹ جب NFC ایوارڈ دیتی ہے تو اس کے ساتھ PFC ایوارڈ بھی وہ وہیں سے ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کو دے دے. جب وہاں پیسہ آئے گا تو پھر آپ کو کام بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح سے دیکھیں یہ ایک ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو صحیح گنا ہی نہیں گیا. دیکھیں مردم شماری خود, اگر آپ زرداری صاحب کے پارلیمنٹ میں ایک دفعہ تقریر تھی, انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ کراچی کی آبادی جو وہ 3 کروڑ سے زیادہ ہے. اچھا 2011 میں جو اعداد و شمار آئے تھے وہ اس وقت 2 کروڑ سے زیادہ تھی, اور اب 17 میں جو ہوئی ہے انہوں نے 1 کروڑ 49 لاکھ کر دی. اب آپ دیکھیں کسی طرح سے جسٹیفیکیشن ہے. ہم بیرسٹر صاحب کا بھی اس حوالے سے لیں گے. بات ہو رہی ہے سندھ کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے, اور شمشاد صاحب نے جیسے کہا کہ مردم شماری کے حوالے سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. تو کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پارٹی اس حوالے سے شور مچائے گی؟ جماعت اسلامی شور مچائے گی, MQM ہے, PSP ہے, کچھ کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اپنے کوائنز چمکانے تک یا سیاست چمکانے تک تو سب نے شور مچایا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ سی سے پارلیمنٹ میں جا رہا ہے. آخری فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے. اگر پارلیمنٹ کہہ دیتی ہے کہ سینسس ٹھیک تھا تو پھر اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا لیگلی جب تک اگلا سینسس نہ آ جائے. بلدیاتی الیکشن میں اس کا مطلب سب پارٹ لے لیں گے, پھر وہ جو جتنے اعتراضات تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے. مطلب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں سیکھ چکی ہیں کہ یہ بے وقوفی نہیں کرنی کہ الیکشن میں پارٹ نہ لیں. یہ کام جو ہے وہ PTI کر کے بھی دیکھ چکی ہے, یہ کام جو ہے یہ پیپلز پارٹی بھی ایک دفعہ کر کے دیکھ چکی ہے. اب وہ سارے سمجھ گئے ہیں کہ بھائی الیکشن چھوڑنا نہیں ہوتا, الیکشن ہمیشہ لڑنا ہوتا ہے, بائیکاٹ کبھی نہیں کرنا ہوتا. اس دفعہ تو جماعت اسلامی نے بھی بیان دے دیا ہے کہ ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے, ہم حصہ ضرور لیں گے. وہ تو دیکھیں نا, اگر وہ بائیکاٹ کریں گے تو میں تو ان کو بے وقوفی کہوں گا, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ان کے بڑے کریڈٹ کی بات ہے کہ بائیکاٹ کر گئے, یہ تو سمپل ہینڈڈ بے وقوفی ہوگی. بٹ ود دیٹ بینگ سیڈ پارلیمنٹ میں سینسس نے جانا ہے, جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی, انلیس کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ نیکسٹ سینسس ہوتا ہے جو وقت ویسے ہی قریب آ جانا ہے, شاید جب تک پارلیمنٹ فیصلہ کرے تو نیکسٹ سینسس ہی ہو جائے. لیکن البتہ وہ پارلیمنٹ نے اس کے اوپر ایک آخری رائے دینی ہے اور اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. جہاں تک بلدیات کا دیکھیں الیکشنز کا تعلق ہے, لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ جس صوبے میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ کبھی بلدیاتی الیکشن نہیں کرواتا. پچھلی دفعہ ایڈمنسٹریٹر تو ہم اپنا لگوا رہے ہیں, اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب کچھ کلیئر ہو جائے. چودھری صاحب کے ٹائم سے شروع ہوا کہ سپریم کورٹ نیک پکڑتے کے پروونشل گورنمنٹ کی کہتی ہے کراؤ الیکشن 140A میں ہے, پھر جا کے تو الیکشن ہوتے ہیں. تو اب اس دفعہ بھی مجھے لگ تو نہیں رہا کہ کوئی الیکشن پیپلز. سمیدہ مطلوب صاحبہ کے پاس ہم آئیں گے. بس کراچی میں بات ہو رہی ہے, سندھ میں بات ہوتی ہے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے. ہمیشہ سے نون لیگ دھاندلی کا رونا بھی روتی ہے. بات اب ہم بلدیہ کے الیکشن میں بھی ہم دیکھتے ہیں, کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے نون لیگ نے اس حوالے سے؟
देखिए, नून लीग की स्ट्रेटेजी के मुताबिक बलदियाती इलेक्शन हुए थे और अभी उनका बलदियात की जो गवर्नमेंट थी उनके टेन्योर रहता था। जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है उन्होंने उसे फौरी खत्म किया। ऐसे स्टिल अभी तक टेन्योर, और वो केसेस जो है अपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लेके जाके वो वहां से अपने हक में फैसले करवा के लाए हैं, लेकिन ये उन्हें बैठ के काम करने का मौका नहीं दे रहे। वो स्ट्रेटेजी मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटेजी के मुताबिक इलेक्शन हुए थे पंजाब में, और गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट काम कर रही थी बाकायदा, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट ने आके उन्हें अपना खत्म कर दिया था। और अब ये दोबारा हर दफाई हर 6 माह बाद ये ऐलान करते हैं कि बलदियाती इलेक्शन होने वाले, बलदियाती इलेक्शन का हम डेट देने वाले, लेकिन उससे आगे कोई भी स्टेप आगे नहीं जाता। अब लोकल गवर्नमेंट की कराची में बलदियाती इलेक्शंस होके ही रहेंगे, और गलियों में जो गंद कूड़ा करकट जो भी है, गटर भरे हुए वो सच पड़े हुए हैं। ये कराची में अकेला ही नहीं है, ये हर जगह पे ये हाल हो रहा है, और कहीं भी कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट का काम होता है कि हर चीज को, शहर की कंडीशन को मेंटेन रखना, लोगों के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। लोग मारे फिर रहे हैं, और गंदगी है गलियों में, और गटर बंद है, गलियों में पानी भर रहा है। ये सब लोकल गवर्नमेंट ना होने की वजह से है। बैरिस्टर साहब, ये सारे लोकल इश्यूज हैं जिसपे हमेशा हम बात करते हैं लेकिन मसाइल का हल नहीं आता। एक चीज जो हमें फ्यूचर में नजर आ रही है और हमें कुछ नवीद मिल रही है, कुछ मुख्तलिफ तब्दीली आने वाली है, सिंध से मुतालिक अहम फैसले किस बात की नवीद है? देखें, जो अप्रोच हमें नज़र आती है और सिंध के वोटर को कायल इस वजह से मेरा ख्याल है नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये शायद एक कॉन्करिंग एटीट्यूड की तरफ से आना चाहते हैं। जो असल जो मसले हैं, जो असल एक सोच है, जो असल वो चीज़ें हैं जो सिंध के लोगों के दिल में तीर करेंगी, उसके ऊपर उस तरह से बात नहीं होती। एक कॉन्करिंग एटीट्यूड होता है, उसके अंदर आप देखें कि बाकी पंजाब के अंदर ऐसा नहीं होता कि सिंध से 8 पॉलिटिशियंस उठ के जा रहे हैं और वो कह रहे हैं अब हम पंजाब के अंदर जाके करेंगे। लेकिन एक बड़ा ही मसला ये है कि जब भी हम सिंध की या सिंध के इलाकों की बात करते हैं तो बाहर से लोग आते हैं, अपनी कन्वेंशनल विजडम लेके आते हैं और वो यहाँ के हमारे फैसले करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ मिसाल के तौर पे मैं आपको 2-3 बातें सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी कहता हूँ, और मैं चूंकि कंटेम्प्ट के लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ तो मैं इसके ऊपर कमेंट कर सकता हूँ कि देखें, लाहौर के अंदर भी आपको नजर आया कि कुछ इंक्रोचमेंट्स हुई, इस्लामाबाद के अंदर भी आपको नजर आया कि कुछ इंक्रोचमेंट्स हुई, लेकिन उस तरह से ऑर्डर सादिर नहीं हुआ कि गिरा दो जिस तरह से कराची के अंदर हुआ। इसी तरह आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बाकी जो पंजाब के कुछ इलाके हैं उसके अंदर भी हुई, लेकिन इस तरह से फेडरल गवर्नमेंट ने फोर्स अंदर नहीं भेज दी। जिस वक्त यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सबसे बुरा था, उस वक्त 12 मई का हमें वक्त याद आता है, तो उस वक्त भी अप्रोच बड़ी डिफरेंट थी। तो ये जो एक कन्वेंशनल विजडम है इसको खत्म करना पड़ेगा अगर सिंध के अंदर चेंज आना है, अगर सिंध की सोच में चेंज आना है, अगर सिंध ने डेवलप होना है, सिंध ने तरक्की करनी है, तो वो इंटरनल होगी, वो अंदर से सोच स्टार्ट होगी। सिंध अपने लीडर लास्ट कमेंट बैरिस्टर साहब, मैं शमशाद सिद्दीकी साहब का लूंगी। शमशाद साहब, तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या लग रही है आपको सिंध को खास तौर पर टारगेट करने के हवाले से? भाई इनके तो देखें जितने वजीर हैं उनके एक बयान कोई मशरिक में होता है, दूसरा मगरिब में होता है। मुझे नहीं लगता है इनकी बिल्कुल कोई सिंध से दिलचस्पी है, इसलिए कि मरकज़ में जो इनकी हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत, और दरपर्दा ये इनका आपस में मुआहदा है कि आप सिंध में हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें मरकज़ में न छेड़ें। ये इनकी स्ट्रेटजी है। अभी ये मोहतरमा बात कर रही थी बल्दियाती, देखें जब नवाज शरीफ को निकाला तो उन्होंने शोर कर दिया मुझे क्यों निकाला, 56,000 इनके काउंसलर निकाल दिए, उस पर तो कभी एक बयान भी नहीं आया इनका। असल में पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून हो, ये बल्दियाती इंतखाबात कराना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि खुद बस हुकूमत चलती रहे ताकि सूबाई गवर्नमेंट के पास सारा फंड्स हों। अगर ये चाहते उस वक्त कोर्ट में चले जाते। कभी आपने बयान सुना मरियम की इतनी स्पीचें आप सुनती हैं कि भाई बल्दियाती जो हमारे 56,000 तो सब मुस्लिम लीग नून के थे वो ज़्यादा। कभी आपने किसी तकरीर में मरियम नवाज का नहीं सुना होगा कि उनको बहाल किया जाए। वो तो बेचारे खुद कोर्ट चले गए, कोर्ट ने बहाल कर दिया, फिर भी उनके लिए
تالے لگے ہوئے ہیں. تو یہ تمام اس میں جو ہے نا یہ مشترکہ ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, یا یہ مسلم لیگ نون ہو, بلدیاتی کے یعنی انتخاب اور اس سسٹم پہ تو آنے نہیں چاہتے. جبکہ ماضی میں دیکھیں مصطفیٰ کمال بھائی جب یہاں پہ کام کرتے تھے ایز اے میئر, دنیا کے 12 ترقی کرتے ہوئے شہروں میں یہ شامل تھا. آج صورتحال یہ ہے کہ چوتھا بدترین شہر جو ہے یہ کراچی بن گیا دنیا کا. بہت شکریہ بیرسٹر علی طاہر صاحب. سمینہ مطلوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, بہت شکریہ. شمشاد صدیقی صاحب بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.